अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं क्लास को। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। थोड़ा सा पीछे से हम चलते हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हम पढ़ रहे हैं किसको? नाउन को। तीन चीजें होती है ना। कलिमा क्या होता है? कलिमा सबसे पहली चीज जो होती है वो होते हैं अल्फाबेट्स। बुनियादी चीज अरबी जुबान की क्या है? वो अल्फाबेट्स हैं, अलिफ बा ता उनकी। और दूसरी चीज क्या है बुनियादी? वो होती है हरकत। जब हम अल्फाबेट्स के ऊपर हरकत लगाते हैं तो उससे क्या बन जाते हैं? लफ्ज बन जाते हैं। और फिर लफ्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो बामानी अल्फाज होते हैं और एक क्या होते हैं? बेमानी अल्फाज होते हैं। अरबी जबान में सारे के सारे अल्फाज जो हैं वो बामानी हैं, बेमानी कोई लफ्ज नहीं होता। ठीक है। खास तौर पे कुरान मजीद के अंदर कोई लफ्ज भी बेमानी नहीं है। हर एक हरकत का भी मीनिंग है, ठीक है, और हर एक लेटर का भी मीनिंग है। तो कोई भी कलिमा। अच्छा, फिर अब जो बामानी अल्फाज होते हैं उनको कलिमा कहते हैं, ठीक है ना। लफ्ज में तो दोनों तरह की चीजें आ जाती हैं, बामानी भी आते हैं और बेमानी भी आते हैं, लेकिन कलिमा जो होता है वो प्योर वर्ड होता है, बामानी वर्ड होता है। उसकी फिर तीन किस्में होती हैं, एक होता है इस्म, एक होता है फेल और एक होता है हर्फ। बस ये तीन चीजें हैं। सब कुछ इन तीन चीजों में कवर होता है। जो जितनी भी ग्रामर है वो इन तीन चीजों के अंदर ही आती है, इनसे बाहर नहीं आती, ठीक है ना। उनकी आगे जो है इस्म की फर्दर डिवीजन हो जाती है, फेल की फर्दर डिवीजन हो जाती है और हर्फ की भी डिवीजन हो जाती है। हुरूफ भी कई किस्म के होते हैं, फेल भी कई किस्म के होते हैं, और जो आपके अस्मा होते हैं, इस्म होते हैं, वो भी आपके बहुत सारी किस्म के होते हैं। तो हम अभी सबसे पहले हमने अभी फेल को टच नहीं किया, अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? इस्म के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस्म के बारे में हम चार बातें जो हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं शुरू से। सबसे पहले जो हमने जानने की कोशिश की थी वो इस्म के बारे में, कि जो इस्म का सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो एराब ही होती है। इस्म का एराब, ठीक है ना। इसको आराब नहीं कहते, एराब कहते हैं। दोबारा सुन लें जेर के साथ, ठीक है, एराब। दूसरी चीज जो होती है वो होती है आपका जेंडर, जिन्स, जो हम नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये चीजें। तीसरी चीज होती है अदद, और चौथी चीज होती है वो आपकी आज पढ़ने वाले हैं, ये नंबर 4 है, और ये हम आज पढ़ने वाले हैं वुसअत, ठीक है। वुसअत को इंग्लिश में जो कहते हैं कैपेसिटी कहते हैं, इसके बारे में भी आज जानेंगे। एराब में हमने क्या पढ़ा है? एराब तीन तरह का होता है, रफा, नस्ब, जर। तीन तरह का होता है, रफा होता है, नस्ब होता है और जर होता है। ये तीन हालतें होती हैं, तीन तरह का एराब होता है, रफा, नस्ब, जर। रफा कब होता है? जब दो दमे या एक दमा आता है। नस्ब कब होता है? कोई इसम मंसूब कब होता है? जब उसके ऊपर एक जबर या दो जबर आती हैं। जर कब होता है? जब उसके नीचे एक जेर या दो जेर आ जाते हैं। जर का मतलब जेर होता है, ठीक है। अब जेंडर में देखें तो जेंडर की हर जुबान में दो किस्में हैं, और वो कौन सी हैं? मुजक्कर और मुअन्नस। हर जुबान में मुजक्कर और मुअन्नस। तो ये आपके दो किस्में हो गई, मुजक्कर या मुअन्नस। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। अदद के बारे में हमने पढ़ा है कि अदद जो होता है, वैसे तो वाहिद और जमा हर जुबान में होता है, सिंगुलर प्लूरल, लेकिन अरबी जुबान में आपका वाहिद भी होता है, और सेकंड चीज जो होती है वो होता है मुसन्ना, और थर्ड चीज होती है जमा। मुसन्ना भी होता है और जमा भी होता है, जमा भी होती है, सही है। ये तीन चीजें होती हैं, वाहिद, मुसन्ना और जमा। अच्छा, बाकी जबानों में मैंने आपको बताया कि क्या होता है।
صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں سنگولر اینڈ پلورل، بٹ عربی زبان میں یہ بیچ میں مثنیٰ بھی آتا ہے آنی اور عینی ساؤنڈ کے ساتھ. کتابانی، کتابینی، میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کتابانی کا بھی وہی میننگ ہے جو کتابینی کا میننگ ہے. صحیح ہے. اور جمع جو ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ جمع 3 طرح کی ہوتی ہے. اس کی 3 طرح سے فردر ڈویژن ہوتی ہے. پہلے تو 2 طرح سے ہوتی ہے، سالم اور مکسر. پہلے 2 طرح سے ہوتی ہے، سالم اور مکسر. کوئی جمع سالم بھی ہو سکتی ہے. سالم کون سی ہوتی ہے؟ جس میں واحد کا لفظ سلامت رہتا ہے. اور مکسر کون سی ہوتی ہے؟ جس میں واحد کا لفظ ٹوٹ جاتا ہے. یہ مکسر ہوتی ہے، بروکن اور ساؤنڈ پلورل. اب اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں آگے سے، مذکر اور مؤنث. مذکر سالم اور مؤنث سالم، یہ جمع کی 2 قسمیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہوں گی سب. مذکر جو ہوتا ہے وہ اونا اور اینا ساؤنڈ کے ساتھ بنتا ہے، مذکر جمع مذکر سالم اونا اور اینا ساؤنڈ کے ساتھ. اور مؤنث سالم جو ہوتا ہے وہ آتن اور آتن کی ساؤنڈ کے ساتھ بنتا ہے. اور مکسر جو ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ ویریشن ہے اس میں، تو آپ کے کسی بھی وزن پہ، یعنی تقریباً کوئی 34 ٹائپس کے اس کے اوزان ہیں جن پہ یہ بنتی ہے مکسر. لیکن وہ ہماری اردو میں اتنی استعمال ہوتی ہے جمع مکسر کے، ہمیں پتہ ہی چل جاتی ہے کہ یہ جمع مکسر ہے. جیسے فقراء، علماء، ہے نا، یہ سارے لفظ جو ہیں ہمارے، غرباء، تو یہ ہمیں پتہ ہی ہوتے ہیں کہ یہ جمع مکسر ہے، غریب کی ہے. اور یہ اچھا جی، ابھی ہم انشاءاللہ سسٹرز آ گئی ہیں ابھی، تو شروع کرتے ہیں ہم. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا نمبر 4 وسعت. یہ ہم تینوں پہلے پڑھ چکے ہیں. اعراب بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، رفع نصب جر، اور جینڈر بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، عدد بھی پڑھ لیا ہے، واحد بھی پڑھ لیا، مثنیٰ بھی پڑھ لیا کیسے بناتے ہیں، اور جمع بھی کیسے بناتے ہیں. تو جمع مذکر سالم کیسے بنتا ہے وہ پھر ہم نے مؤنث سالم اور مکسر کا بھی پڑھ لیا. ابھی آج ہم پڑھیں گے نمبر 4 ٹائپ وسعت. وسعت جو ہے یہ کیپیسٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس وسعت جو ہے عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے اسم 2 طرح کا ہوتا ہے. ہم اسم پڑھ رہے ہیں اسم کے بارے میں. تو وسعت کا مطلب ہے کہ اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا. پہلے تو اس کو بولنا سیکھنا ہے، نکرہ، ٹھیک ہے. اور معرفہ، را کے نیچے زیر آئے گی، معرفہ. اچھا، نکرہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ انکار سے ہے. اور معرفہ کس سے ہے؟ معروف سے ہے. معروف، مشہور، معروف، ہم کہتے ہیں نا اردو میں مشہور و معروف. اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا انکار کیا جائے، جس کا پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو بہت سی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن معرفہ جو ہوتا ہے یہ کم ہوتا ہے تعداد میں. بہت کم لوگوں کو ہم جانتے ہوتے ہیں، بہت کم چیزوں کو ہم جانتے ہوتے ہیں، یا کسی بندے کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہوتے ہیں، ہمیں پوری طرح نہیں پتہ ہوتا. تو بہرحال معرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشہور، معروف، جس کو سب جانتے ہیں. نکرہ جس کا بہت کم لوگوں کو علم ہوتا ہے. اچھا، بہرحال یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں نکرہ کا بہت زیادہ، نکرہ جو ہوتی ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. یعنی نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. بہت سی چیزیں جن کو ہم نہیں جانتے، جن کا ہم انکار کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، بہت سے لوگوں کا انکار کرتے ہیں. جبکہ معرفہ کا دائرہ محدود ہے، محدود ہے. اچھا، بہت کم، دنیا میں کتنی کتابیں ہیں لیکن ہمیں کتنی کتابوں کا پتہ ہے؟ بہت کم کتابوں کا پتہ ہے جن کو ہم جانتے ہیں. تو اسی سے آپ دیکھ لیں کہ نکرہ اور معرفہ. اچھا، عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا. نکرہ شمار ہوگا. ہر اسم کو ہم نکرہ کہیں گے جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہر لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ مذکر کہیں گے جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے. مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے. اگر کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ مؤنث ہے تو پھر جو باقی چیزیں جو ہوں گی وہ ساری کیا، وہ مؤنث ہوگا اگر ثابت ہو گیا، اور جو نہیں ثابت ہو رہا وہ مذکر ہے. بالکل اسی طرح یہ بھی ہے
کہ نکرہ جو ہو اگر معرفہ ہونا ثابت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہ آپ کا معرفہ بن جائے گا، اور باقی ثابت نہ ہوا تو نکرہ ہوگا۔ عربی میں اسم درج ذیل 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ 7 چیزیں جو ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اگر کوئی اسم یہ ان میں سے نہیں ہے تو پھر وہ نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ نکرہ ہوگا۔ اس کو پرکھنا ہے ان کے اوپر کہ کوئی بھی نون آیا ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ علم تو نہیں۔ علم کیا ہوتا ہے؟ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے۔ شخص کا بھی نام ہو سکتا ہے، چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے، جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا زید، فاطمہ، مکہ، جہنم۔ اب یہ کیا ہے؟ زید آدمی کا نام ہے، فاطمہ عورت کا نام ہے، مکہ شہر کا نام ہے، جہنم کسی جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، مکہ بھی کسی جگہ کا نام ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے سارے کیا ہیں؟ یہ علم میں ہے۔ علم کسی کا نام ہوگا، کسی چیز کا، جگہ کا یا شخص کا، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ علم کہلائے گا۔ اسم ضمیر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ضمیر کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، ٹھیک ہے نا، چھپی ہوئی چیز۔ تو اس کو ضمیر کیوں کہتے ہیں؟ ضمیر کو ضمیر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اسم میں، ضمیر کے اندر کوئی نہ کوئی اسم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتی ہوں ہوا، ہے نا، تو اب اس ہوا کے اندر زید چھپا ہوا ہے، میں زید کے لیے بات کر رہی ہوں۔ اگر میں کہتی ہوں ہیا تو اس میں فاطمہ چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے ضمائر کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی نون چھپا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ضمیر کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز۔ اچھا اب اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، مثلا ہی، شی، اٹ کے لیے ہوا اور ہیا استعمال ہوتا ہے۔ ہوا ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیا شی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ دونوں اٹ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اٹ کے لیے، بے جان چیز کے لیے، اٹ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی بے جان چیز مذکر ہے تو اس کے لیے پھر ہم اٹ ہوا یوز کریں گے، اور کوئی بے جان چیز مؤنث ہے تو اس کے لیے ہیا یوز کریں گے، بٹ انگلش میں اس کا میننگ اٹ ہوگا۔ اردو میں تو وہ ہی ہوگا، وہ سب کے لیے وہ ہوتا ہے، مذکر ہو، مؤنث ہو، بے جان ہو، وہ۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یو کے لیے انتا اور انتی میں، انتی اور میں اور ہم کے لیے آئی اور ول کے لیے، آئی اور ول، اور انا اور نحو عربی میں یوز ہوتے ہیں۔ یہ ضمائر ہوتے ہیں، یہ آپ نے قرآن مجید میں دیکھے ہوں گے، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ ضمائر ہوتے ہیں۔ اور ضمائر جو ہیں یہ اسم کی ہی سب کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ان کو اسم ضمائر کہتے ہیں، اسم ضمائر یا اسم ضمیر کہتے ہیں۔ ضمائر کے متعلق مزید تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ضمیر کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اسمی ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی نون چھپا ہوتا ہے، کسی نون کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو ریفر کر رہا ہوتا ہے، کسی نون کو، کسی نام کو، اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ نون جو ہے نا بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ اس کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے، کیونکہ بہت برا لگتا ہے اگر آپ ایک ہی نام کو بار بار ریپیٹ کریں جملے کے اندر۔ فاطمہ آئی، فاطمہ اسکول سے آئی، فاطمہ نے کپڑے بدلے، فاطمہ نے منہ ہاتھ دھویا، فاطمہ نے کھانا کھایا اور وہ سونے چلی گئی، اور فاطمہ سونے چلی گئی، کتنا برا لگتا ہے نا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ فاطمہ کا نام یوز کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ضمائر استعمال کریں گے۔ وہ ہر زبان میں ہوتے ہیں، انگلش میں بھی ہوتے ہیں، عربی میں بھی ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں۔ تو پروناؤن یہی ہوتے ہیں جو نام کی جگہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی نام چھپا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، یہ بھی نون ہے، اس کی سب کیٹیگری ہے، اور یہ ساری معرفہ کی اقسام ہے۔ یہ جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ معرفہ ہے، علم بھی معرفہ ہے، ضمیر بھی معرفہ ہے، اسم اشارہ بھی معرفہ ہے۔ جو چیز ان میں نہیں ہوگی نا وہ نکرہ ہوگی پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ عربی زبان میں جو ہیں وہ مثلا یہ، اب اردو میں یہ ہوتا ہے اور انگلش میں دس ہوتا ہے، اور عربی زبان میں حاذا ہوتا ہے اور حاذی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حاذا جو ہوتا ہے مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور حاذی ہی جو ہوتا ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ اور وہ کے لیے یعنی دیٹ کے لیے ذالکا اور تل کا استعمال ہوتے ہیں، ان کو اسم اشارہ، اسماء اشارہ کہتے ہیں، اور ان کی تفصیل بھی آگے پڑھیں گے۔
ٹھیک ہے. اسماء اشارہ جن سے اشارہ کیا جاتا ہے. کوئی چیز نزدیک ہے تو اس کو بولیں گے دس، اور تھوڑے فاصلے پہ ہے تو کہیں گے دیٹ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اس کے بعد اسم موصول ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہوں گے. موصول کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ملنا. ٹھیک ہے. خط موصول ہوا، ملا، تو یہ وصل سے ہے موصول. روٹ ورڈ پہ جایا کریں، وہ سواد لام، وصل ہوتا ہے ملنا، ملانا. تو یہ کیا کرتا ہے، اردو کے جو اور جس وغیرہ جیسے الفاظ کے مترادف استعمال ہونے والے عربی اسماء مثلا اللہ زی، اللہ تی، اللہ زینہ وغیرہ کیا ہیں، اسماء موصولہ ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کی تفصیلات بھی آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی صرف آپ کو انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ یہ معرفہ ہوتے ہیں، یہ نکرہ نہیں ہوتے، معرفہ ہوتے ہیں. پانچویں چیز جو ہے وہ معرف باللام اسم ہے. معرف باللام اسم کون سا ہوتا ہے؟ جو الف لام لگانے سے معرفہ ہوتا ہے. ویسے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، تنوین ہوتی ہے اس کے اوپر، لیکن جب الف لام لگ جاتا ہے، اس کو الف لام لگاتے ہیں تو پھر وہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو وہ اسم جس پر الف لام داخل ہو، الف لام داخل ہو، وہ معرف باللام کہلاتا ہے. کسی نکرہ اسم کے شروع میں الف لام لگانے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے. مثلا کتاب ان ہے. اب کتاب ان پہ جب آپ لگاتے ہیں الف لام، کتاب ان نکرہ ہے، جب بھی تنوین آئے گی نا تو ڈیفینیٹلی وہ نکرہ ہے. یہ نکرہ اسم ہے. کوئی بھی کتاب، کوئی بھی، جب الف لام لگائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی، وہ معرفہ ہو جائے گی، خاص ہو جائے گی. تو اس کو آپ ابھی نکرہ نہیں کہہ سکتے، یہ معرفہ ہو گیا. ایسے نون کو جس کو نکرہ کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا اور معرف باللام اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے، کتاب، الکتاب، کتابانی، الکتابانی الف لام لگانے سے، کتابانی نکرہ ہے، الف لام لگنے سے معرفہ ہو گیا. کتبن جو ہے یہ آپ کا نکرہ ہے، تنوین آ رہی ہے کتابن پہ بھی، یہ بھی نکرہ ہے، اس پہ الف لام نہیں آ رہا، یہ بھی نکرہ ہے. مسلمونہ پہ بھی الف لام نہیں آ رہا، یہ بھی آپ کا نکرہ ہے. اور یہ سارے الف لام لگانے سے معرفہ ہو گئے. اچھا، اب یہاں تک جو ہے یہ بات سمجھ آ گئی. معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ تو وہ ہوتا ہے جس پہ تنوین آتی ہے، اس کی کوئی آگے سے قسم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نکرہ تو وہ ہوتا ہے جس پہ تنوین آتی ہے، چاہے زبر تنوین آ جائے، چاہے زیر آ جائے، دو تنوین یا پیش تنوین آ جائے، وہ نکرہ ہے. کتابن ہو یا کتابن ہو یا کتابن ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نکرہ ہے. لیکن معرفہ کب بنے گا؟ سب سے پہلے معرفہ تو بنے گا الف لام لگانے سے. جس پہ الف لام آپ دیکھیں سمجھ لیں کہ وہ معرفہ اسم ہے، خاص ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ علم، کسی کا بھی نام ہوگا، کسی سٹی، شہر، ملک، اسٹریٹ کا نام، کتاب کا نام، وہ علم ہوگا. ٹھیک ہے. علم، علم کا مطلب ہوتا ہے نشانی. تو ہمارا نام ایک ہماری نشانی ہی ہوتا ہے. علم کا مطلب جھنڈا بھی ہوتا ہے نا، تو وہ ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، ایک نشانی ہوتی ہے. تو علم جو ہے وہ آپ کا معرفہ ہے. پھر دوسری چیز جو ہم نے پڑھی، اسم علم، اور پھر اسم ضمیر، اور پھر تیسری چیز ہم نے پڑھی اشارہ، اور چوتھی چیز اگلی ہم نے چیز جو پڑھی اشارہ کے بعد ضمیر اشارہ، پھر ہم نے پڑھا موصول، اور پانچویں چیز جو ہے وہ ہم نے پڑھی معرف باللام اسم. معرف باللام اسم پانچویں چیز. تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں، علم، ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول، اور پانچویں چیز کون سی ہے؟ معرف باللام اسم. یہ ذرا سا بولنا مشکل ہوتا ہے لیکن آ جاتا ہے بائی دا ٹائم. اس کو 5 نمبر دے دیں. معرف باللام اسم، معرف باللام ہی بول دیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے. یہ نمبر 5 دیں. اگر کوئی چیز، کوئی لفظ ان کے باہر ہوگا نا تو وہ نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو آپ نکرہ شامل کریں گے. صحیح ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں، جیسے کلامون ہے. ٹھیک ہے نا. کلامون ہے یا کلامون ہے، کچھ بھی کر لیں. اچھا، اب آپ دیکھیں کلامون علم ہے؟ نہیں ہے. علم کیا ہوتا ہے؟
नाम होता है। अगर हम किसी कलम तो आम पेन है ना, आम पेन कोई भी पेन हो सकता है, लेकिन खास अगर नाम ले लेते हैं ना आप, जैसे पार्कर पेन बहुत मशहूर है पाकिस्तान में भी और दुनिया में, तो पार्कर पेन कह देते हैं तो वो आपका अलम बन जाएगा फिर। लेकिन सिर्फ कलम है तो वो क्या है, वो आपका अलम नहीं है, वो आपका अलम में से निकल गया। फिर जमायर में से भी ये नहीं है, जमायर होते हैं हुआ, हुमा, ये सब जमायर होते हैं, अना, नहनु। फिर इसम इशारा में भी नहीं है, इशारा हाजा, हाजी ही, हा, उलाई, उलाई का ये भी नहीं है। मौसूल जो है वो अल्लाह जी, अल्लाह जीना, ये सब होते हैं, वो भी नहीं है। और नंबर 5 मौरफ बिल्लाम, इसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ, तो ये नकरा में हो जाएगा। इसी तरह आप हर नौन को देख लेंगे, हर नौन को इसी तरह आप देख सकते हैं। जो इन 5 चीजों में नहीं आता वो आपका क्या होगा फिर, वो आपका नकरा होगा। अच्छा, यहां तक बात समझ आ गई? ये सब कुछ मुश्किल नहीं था जो मैंने पढ़ाया है। बोलें जरा कोई माइक खोल के, सिस्टर फहमीदा बताइए। जी समझ में आ गया हाँ, पूरा जी, हम बिल्कुल हाँ समझ आ गया ना। अस्मा समझ आपको में आया आ है, गया है। रुबीना, हाँ जी, कौसर, माशाल्लाह। शगुफ्ता आपने तो पहले भी पढ़ा हुआ है ना ये हमारे साथ, आपको कुछ जी मुश्किल जी, हो रही है शगुफ्ता? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और समझ लास्ट आया? जो आपका था लेक्चर वो हाँ बहुत अच्छा था, कुरान पाक में आप ले गई थी, हाँ तो जी, बहुत कुरान ही पाक पे हम चलेंगे, हम थोड़ी सी चीजें सीख लें इंशाल्लाह। हाँ, अभी यहाँ पर भी मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ। जी यहाँ पे ये देखें अलिफ लाम लगा हुआ है, तो ये सारे क्या हैं, ये मार्फा हैं, और जिनके जी ऊपर तनवीन लगी है इन पे तनवीन नहीं है, जाहिर अलिफ लाम नहीं है तो। जी अच्छा, आप देखें कुछ के ऊपर क्या है, वो आपकी तनवीन नहीं लग सकती, बट वो फिर भी नकरा है। जैसे मुस्लिमूना है, किताबानी है, इस पे आप तनवीन नहीं लगा सकते। तो जी तनवीन कहाँ लगती है? तनवीन लगती है वाहिद पे लगती है तनवीन, और जमा मुकस्सर पे तनवीन लगती है, और जमा मुकस्सर पे भी लग गई, और जमा मुअन्नस सालिम पे भी तनवीन लग जाती है। जी जैसे मुस्लिमातुन, अब मुस्लिमातुन आपको पता है ना कौन सी हालत है ये जी ये पता है ना आपको, ये जी रफ़ई हालत है ना? तो ये जी आपकी, हाँ, जैसी अलिफ लाम लगाएंगे तो ये मार्फा बन जाएगा, अल मुस्लिमातु हो जाएगा, जी तो ये रफ़ई हालत है। कि वाहिद के ऊपर और जमा मुकस्सर पर और जमा मुअन्नस सालिम, ये 3 चीजें जो होती हैं इन पे तनवीन लग सकती है, जी ठीक है ना? और तनवीन से ये क्या होते हैं इनके ऊपर, यानी तनवीन से पता चल जाता है कि ये रफ़ई हालत है या नस्बी है या जरी है। अब इसमें से किताब जो है ये तो तीनों शक्लें बदली कर लेता है ना, और जी कुतुबिन भी तीनों शक्लें बदले कर लेता है। जी किताबुन, किताबन, किताबिन, है ना, हो जाता है ना? जी जी और कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन भी हो जाता है, ठीक है? जी तीनों जी शक्लें में जिस पे तनवीन आती है वो 3 शक्लें बदली कर लेता है, जी ठीक है? लेकिन जी जिस अब इसमें आप देखें तनवीन तो आ रही है लेकिन ये 3 शक्लें नहीं बदली करता। जी जी ये इसकी रफ़ई हालत है, इसकी दो नस्बी और जरी हालत क्या होगी? मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन होगी, तिन, और इसकी मुस्लिमा, ये मुस्लिमूना से जो हो जाएगा नहीं नहीं, मुस्लिम। मुस्लिम, देखिए बात सुनिए, मुस्लिमातुन रफ़ई हालत है ना, तो अगर जी मैं जी इसकी नस्बी और जरी हालत बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगी? ये मुस्लिमातन लगाऊंगी। मुस्लिमातिन। हाँ, 3 से तन बुरा लगता है ना। जी जी अरबियों को जहां भी तकलीफ होती है ना जुबान से, कोई लफ्ज बुरा लगता है तो वो वहां हरकत चेंज कर देते हैं। जी जी तो मुस्लिमातन उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने तिन कर दिया, मुस्लिमातिन कर दिया। नस्बी हालत में भी उन्होंने मुस्लिमातिन किया, और जी जरी हालत में भी उन्होंने मुस्लिमातिन ही किया है। जरी जी हालत तो आती ही जेर से है, लेकिन उन्होंने नस्बी हालत भी जेर से कर दी। तो यहाँ पर यानी ये 2 ही शक्लें बदली कर रहे हैं। जी सिर्फ आपका वाहिद और जमा जो होगा ना, जमा मुकस्सर, जी ये 2 जो हैं ये आपकी 3 शक्लें बदली करेंगे। बाकी किताबानी भी आप देखते हैं रफ़ई हालत है किताबानी, और या किताबैनी, किताबैनी हो बट जाता है, नस्बी और जरी या सेम हालत है ना? जी जी और जी जी मुस्लिमूना भी क्या होता है, रफ़ई इसकी दो हालत है, और ये भी 2 शक्लें बदली करता है, मुस्लिम ठीक है ना? मीना। हाँ हाँ, देखिए कोई भी नाउन आप उठाएंगे ना तो इन 5 से बाहर नहीं होगा, जी या तो वाहिद होगा या मुसन्ना होगा, किताबुन की शक्ल में होगा, या किताबानी की शक्ल में होगा, या कुतुबुन की शक्ल में होगा, ठीक है ना? यानी वाहिद होगा, मुसन्ना होगा, या जमा होगा। अब जमा जो है वो आपको पता है फिर 3 तरह की होती हैं। ये तो मुकस्सर है ना, और ये वाली क्या है, ये मुजक्कर सालिम है, और ये आपकी मुन्नस सालिम है। तो 5 चीजें हो गई, एक वाहिद हो गया, एक मुसन्ना हो गया,
जमा की 3 किस्में, 5 चीजें हो गई टोटल। जमा की 3 किस्में और वाहिद और मुसन्ना, ये 5। तो कोई भी कुरान मजीद में लफ्ज उठाएंगे ना तो वो इन 5 में ही होगा बस। नौन उठाएंगे, कोई भी नौन उठाएंगे जिस पे तनवीन या अलिफ लाम लगा हुआ हो तो वो इन 5 हालतों में होगा बस। उसको आपने फिर पहचानना है कि अच्छा ये वाहिद है, ये आनी साउंड दे रहा है तो ये आपका क्या है, ये आपका मुसन्ना है। या ऐनी साउंड, किताबैनी बैनी, वो भी क्या है, मुसन्ना ही है। फिर कुतुबुन है तो वो जमा है, और कौन सी जमा है, वाहिद का लफ्ज किताब टूट गया तो जमा मुकस्सर है। मुस्लिमूना में आप देखिए मुस्लिम का लफ्ज सलामत है, इसलिए आप इसको जमा मुजक्कर सालिम बोलते हैं, ठीक है। और मुस्लिमात तुन जो है ये आपका, आपको पता है लेडीज के लिए होता है, अलिफ ता लग जाए तो ये लेडीज के लिए होता है, मुस्लिमात तुन। चाहे वाहिद हो, चाहे मुसन्ना हो, चाहे जमा की कोई किस्म हो, उसने तीनों हालतों में आना ही आना है। रफा में भी आना है, नसब में भी आना है, और जर में भी आना है। बस ये है कि बाज दफा तीनों शक्लें बदली कर लेते हैं, दुन दन दिन, और बाज दफा दो दो शक्लें, किताबानी किताबैनी किताबैनी, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, 2 शक्लें बदली हो रही हैं बस। और मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, 2 शक्लें बदली हो रही हैं। मुस्लिमूना एक शक्ल, मुस्लिमीना मुस्लिमीना, 2 ही शक्लें हैं ना, मुस्लिमीना और मुस्लिमीना। तो शक्लें तो 2 ही हैं, लेकिन वो एक रफ़ई हालत होती है, फिर नस्बी और जरी होती है। नस्बी जरी सेम ही होती है ज्यादातर। तो ये चीज है। फिर अलिफ लाम लग जाए इनके ऊपर, तो आपका कोई अलिफ लाम नहीं लगा हुआ तो ये नकरा है सारे। जैसे ही मुस्लिमूना पे आप अलिफ लाम लगाएंगे तो वो मार्फा बन जाएगा, कुतुबुन पर आप अलिफ लाम लगाएंगे मार्फा बन जाएगा। बट हैं ये सारे नाउन, तनवीन वाले भी नाउन है, अलिफ लाम वाले भी नाउन है। और मैंने पिछली दफा कुछ और भी अलामतें बताई थी आपको कि शुरू में मीम आ जाए तो वो भी इसम ही होगा। मोमिन मुस्लिम कुछ भी बोलें, वॉट एवर मीम से शुरू हो रहा है, मोमिनानी मोमिनूना, वो नाउन ही है, वो नाउन ही है। अच्छा मोमिनात कुछ भी बोले, फिर अगर आखिर में गोल ता आ जाती है तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका नाउन ही होगा, नाउन ही होगा। फिर एक और चीज मैंने बताई थी, अगर किसी इसम के नीचे कसरा आ जाए, कसरा आ जाए, ये 5 अलामतें अगर आपको याद है ना तो फिर आपको नाउन पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जी इसने बड़ा फायदा दिया है, बड़ा फायदा दिया ना। ये 5 चीजें उंगलियों पे याद कर लें। अलिफ लाम वाला इस्म होता है, तनवीन वाला इस्म होता है, गोल ता वाला इस्म होता है, ठीक है, लेकिन वो मुन्नस होता है, ठीक है, मुजक्कर नहीं होता, गोल ता वाला आपको पता ही है मुन्नस ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 जो है वो आपका मीम बताया था, और नंबर 5 मैंने कसरा बताया था, ठीक है। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करती है, कसरा तो यहाँ भी आ रहा है ना किताबानी के नीचे भी जी, तो अब आप इसको मजरूर आनी का साउंड भी तो आ रहा है ना। हाँ, वो जो आनी साउंड है उसको आपने याद रखना है, वो रफ़ई हालत होती है। आनी साउंड रफ़ई हालत होती है, ऊना साउंड भी रफ़ई हालत होती है। यहाँ पे देखिए आपका हरकत से राब आ रहा है, ये बातें समझनी बहुत जरूरी है, थोड़ी देर में समझ आती है लेकिन कुछ समझ लें तो बड़ा फायदा है। यहाँ पर आपका जो है ना, ये आपका क्या है, हरकत का राब आ रहा है। यहाँ तो मुश्किल पहचानना है ही नहीं कि ये रफ़ई हालत है। जब आपके 2 ज़बर आएंगे, किताब बन हो जाएगा तो अलिफ ऐड हो जाएगा, तो वो नस्बी हालत हो जाएगी, किताबिन आप बोलेंगे जरी हालत है, ठीक है। यहाँ पर आपने मुसन्ना में साउंड से पहचानना है। जब भी किसी लफ्ज की आनी साउंड या ऐनी साउंड आ रही होगी ना, आनी और ऐनी, तो वो आपका मुसन्ना होगा, ठीक है। और जब आपकी ऊना साउंड आ रही होगी और ईना साउंड आ रही होगी तो वो क्या होगा, जमा होगा, जमा होगा, ठीक है। और जमा कौन सा होगा, ऊना और ईना मुजक्कर जमा होगा, मुजक्कर मुजक्कर, बल्कि साथ सालिम भी लगा लें क्योंकि इसमें वाहिद का लफ्ज सलामत होता है, तो इसमें ऊना और ईना साउंड है। ये जो जमा मुकस्सर है इसको भी आप एराब से पहचान लेंगे। ये कुतुबुन जो है या उसकी रफ़ई हालत है, कुतुबन होगा तो नस्बी हो जाएगी, कुतुबिन होगा तो जरी हालत हो जाएगी। ये वाले जो है ना, ये वाले मुसन्ना और जमा, ठीक है, और जमा मुअन्नस सालिम, इसको भी आप पहचान लेंगे, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। ये इसकी रफ़ई हालत है और ये इसकी नस्बी है और ये इसकी सेम जरी भी यही है, तो इसको भी आप पहचान लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है इसको भी। ये 2 जो मुसन्ना और इनको आपने साउंड से पहचानना है। आनी और ऐनी साउंड होगी तो रफ़ई हालत होगी, और मुस्लिमूना ऊना साउंड और ईना साउंड होगी तो ये आपकी जो है रफ़ई और नस्बी जरी हालत होगी जमा की। ये मुसन्ना की आनी और ऐनी मुसन्ना की है डुअल की,
اور اونا اور اینا جو ہے یہ جمع مذکر سالم کی. واحد کا لفظ اس میں سلامت ہے, اونا اور اینا ساؤنڈ یہ آپ کا ہے. تو ان دو کے لیے پھر آپ کا ان پہ تنوین نہیں آتی. اور یہ جو زیر آ رہا ہے اور یہ زبر آ رہا ہے نا, اس کو آپ اعراب مت سمجھیں. یہ زیر جو آ رہی ہے نا, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ زیر اگر آ جائے تو, آنی ساؤنڈ آ جائے تو یہ تو مثنیٰ کی علامت ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کتابانی مجرور ہے, یہ نہیں کہیں گے زیر آ رہی ہے. یہاں پہ حرکت کا اعراب آ ہی نہیں رہا, یہاں پہ ساؤنڈ کا اعراب آ رہا ہے. آنی ساؤنڈ جب دیکھیں گے تو آپ بولیں گے یہ کتابانی رفعی حالت میں ہے, اور جب کتابینی ہوگا تو آپ بولیں گے یہ نسبی جری حالت ہے. اسی طرح مسلمونہ ہوگا تو اونا ساؤنڈ ہوگی تو آپ بولیں گے یہ نون پہ جو زبر آ رہی ہے یہ جمع کی علامت ہے, نون کے نیچے زیر ڈول کی علامت ہے, مثنیٰ کی علامت ہے. تو ان کو اعراب نہ بولیں. اعراب جو ہے نا وہ یہاں پہ ساؤنڈ ہے, اونا آنی, یہ اس کو پہچاننا ہے آپ نے. آنی ساؤنڈ ہوگی تو رفعی حالت ہوگی, اینی ہوگی تو نسبی جری ہوگی, اور اونا ہوگی تو رفعی ہوگی, اور اینا ہوگی تو نسبی جری ہوگی. تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. چونکہ ابھی میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں, ٹھیک ہے, الکتاب یہ کون سی اس کی حالت ہے اسم کی؟ الکتاب اگر میں اس پر پیش لگا دیتی ہوں, یہ کون سی حالت ہے؟ رفعی. رفعی حالت ہے. اگر اسی کو میں زبر کر دیتی ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ الکتابہ جی نسبی حالت. اور زیر الکتابی کر دوں گی تو جری حالت ہو جائے گی. اچھا اب اس میں مجھے بتائیں کہ یہ رفعی حالت ہے, نسبی ہے یا جری ہے؟ رفعی ہے. آنی ساؤنڈ رفعی حالت ہوتی ہے. کتابانی, قلمانی, کچھ بھی, ولدانی, جب بھی یہ والی ساؤنڈ آئے گی نا تو آپ نے بولنا ہے رفعی حالت ہے, رفعی حالت ہے. یعنی جیسا دمہ ہوتا ہے نا, تو وہ اس ساؤنڈ سے یہاں پہ آنی سے پہچاننا ہے کہ یہ رفعی حالت ہے. اچھا جب اس کی نسبی جری حالت ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہ ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صرف آپ نے الف کو یا میں چینج کرنا ہے تو نسبی جری بن جائے گی. الف کو یا میں چینج کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بینی ہو جائے گا, الکتابینی ہو جائے گا. تو یہ کیا ہو گیا؟ نسبی حالت بھی ہوتی ہے اور جری بھی, سیم کاپی پیسٹ نسبی میں بھی اور جری میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے الکتبو رفعی حالت ہے, اس کو نسبی میں چینج کریں گے تو کیسے ہوگی؟ الکتاب نہیں, الکتابہ نہیں, الکتبہ. جمع مکسر ہے نا, تو کتبو سے کیا ہو جائے گا؟ کتبہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, الکتبہ. اچھا جی, اب اس کو جری حالت میں چینج کریں. الکتبی. اب اس میں دیکھیں, اس نے بھی 3 شکلیں بدلی کی ہیں اور اس نے بھی 3 شکلیں بدلی کی ہیں. الکتبہ, الکتابو, الکتابہ, الکتابی, اور الکتبہ, کتبو, کتبہ اور کتبی. تو یہ آپ کا اس نے یہ واحد اور یہ جو جمع مکسر ہے یہ 3 شکلیں بدلی کرتے ہیں. باقی جو 3 چیزیں ہیں, مثنیٰ ہے, جمع مذکر سالم ہے اور مؤنث سالم ہے, یہ 2 شکلیں بدلی کرتے ہیں. اس میں آسانی ہو جاتی ہے. کتابانی, کتابینی, کتابینی, 3 حالتیں ہیں لیکن 2 شکلیں ہیں. کتابانی رفعی حالت, کتابینی الف کو یا میں چینج کر دیں. پھر اسی طرح مسلمونہ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ واو کو یا میں چینج کرنا ہے. واو کو یا میں چینج کرنا ہے تو کیا بن جائے گا؟ المسلمونہ کون سی حالت ہے؟ اونا ساؤنڈ سے رفعی حالت ہے. اور اس کو نسبی جری میں چینج کریں گے تو المسلمینہ. مینا ہو جائے گا. مینا, مینا. وہاں پہ مینی ہے اور یہاں مینا ہے. تو آپ نے واو کو یا میں چینج کیا, اور یا سے پہلے یہ پیش اب نہیں چل سکتی. یا کہتی ہے مجھے اپنے سے پہلے پیش پسند نہیں ہے, بلکہ اس کو زبر بھی پسند نہیں ہے. وہ کہتی ہے مجھے یا سے پہلے زیر چاہیے. تو وہ اس کو پھر وہ ہم دمے کو زیر بنا کے مسلمینہ کر دیتے ہیں. تو اس کے تھوڑے نخرے ہوتے ہیں, یا کہ اس کو اس کی پسند کے مطابق پیچھے زیر لگانی پڑتی ہے تو مسلمینہ بن جاتا ہے. تو آپ کی 2 ساؤنڈ ہوگی, مسلمونہ رفعی اور مسلمینہ. آپ کو سمجھ آ گئی ہے ماشاءاللہ. تو اسی طرح سے آپ نے پہچاننا ہے. تو 5 طرح کے اسم آئیں گے اور ہر اسم کی 3 حالتیں ہوں گی. واحد کی بھی 3 حالتیں ہوں گی, مثنیٰ کی بھی 3 حالتیں ہوں گی, جمع مکسر, جمع مذکر سالم, مؤنث سالم, سب کی 3 حالتیں ہوں گی. اعرابی حالتیں رفعی, نسبی, جری. اور وہ جب بھی میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو فوراً آ جانا چاہیے, اچھا یہ آنی ساؤنڈ آ رہی ہے, یہ آپ کی رفعی حالت ہے. اینی ساؤنڈ آ رہی ہے, نسبی جری ہے. اونا آ رہی ہے, رفعی ہے. اینا آ رہی ہے, نسبی جری.
اور مسلمات نہ آ رہی ہے تو رفعی حالت ہے، مسلمات نہ آ رہی ہے تو نسبی جری دونوں حالتیں اس کی وہ ہوتی ہیں۔ اچھا اب آگے آتے ہیں، اس کو آگے تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ الف لام جب داخل ہوتا ہے نا کسی لفظ کے اوپر تو بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ویسے تو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، سب پڑھ سکتے ہیں، کتبون مسلمون سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب الف لام داخل ہوتا ہے تو الف لام جو ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی لام پڑھا جاتا ہے کبھی نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، کبھی لام پڑھا جاتا ہے، جیسے القمر ہے تو اس میں کیا ہے، لام پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قمری لیٹر ہے، ٹھیک ہے، لام کے بعد جو لیٹر آئے گا وہ ہم پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ قمری لیٹر ہے، لام پڑھا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اور جہاں پہ لام نہیں پڑھا جاتا، مثلا الشمس، اب آپ دیکھیں الشمس میں کیا ہے، آپ کا لام نہیں پڑھا جا رہا، صحیح بات ہے نا، یہ الشمس میں آپ کا کیا ہے، لام نہیں پڑھا جا رہا، لام کو اسکپ کر رہے ہیں، الشمس نہیں پڑھیں گے، الشمس پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ لام نہیں پڑھا جا رہا تو یہ جو آپ کا شین لیٹر ہوگا نا پھر لام کے بعد والا، یہ ہم کہیں گے یہ شمسی لیٹر ہے، ٹھیک ہے، سن لیٹر اور مون لیٹر ان کو انگلش میں کہتے ہیں۔ تو یہ بھی یہاں پہ الف لام لگنے سے یہ ایک پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ جب نکرہ سے معرفہ بنایا جاتا ہے، شمسن کو جب ہم بناتے ہیں الف لام لگاتے ہیں تو پھر وہ الشمس جو ہے اس میں پہ اگر لام نہیں پڑھا جائے گا، تشدید آ جائے گی، یہاں پہ لام نہیں پڑھا جائے گا تو پھر ہم شین کو بولیں گے یہ شمسی لیٹر ہے۔ اور القمر جو ہے اس میں آپ کا لام پڑھا جا رہا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، میں تو بس ریکارڈنگ کے لیے کر رہی ہوں کہ جس کو نہیں آتا اس کو آ جائے۔ القمر، ٹھیک ہے، اب یہ القمر میں آپ کا کاف جو ہے یہ کون سا لیٹر ہے، یہ آپ کا قمری لیٹر ہے کیونکہ لام پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ الفاظ ایسے بنیں گے الف لام لگانے سے، جیسے الکتاب ہے تو اس میں کاف اب کون سا لیٹر ہو گیا، کون سا لیٹر ہو گیا، لام پڑھا جا رہا ہے تو کاف کون سا لیٹر ہے، مائک کھول کے بتائیں۔ قمری لیٹر ہے۔ قمری لیٹر ہے، بالکل، جہاں پہ لام پڑھا جائے گا وہاں آگے لام کے بعد جو لیٹر آئے گا نا وہ قمری لیٹر ہوگا۔ اچھا یہاں پہ تو خیر کچھ اور بتا رہے ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، لیکن شمسی اب دیکھیں، اب یہاں پہ انہوں نے مجھے بھی بتا دیا القمر، ٹھیک ہے نا۔ تو القمر میں آپ کا کیا ہے، کاف، یہ آپ کا لام پڑھا جا رہا ہے تو یہ آپ کا یہ والا کاف ہو یا یہ والا کاف ہو موٹا والا، یہ دونوں جو ہیں یہ قمری لیٹر ہے کیونکہ لام پڑھا جا رہا ہے۔ الشمس میں شین جو ہے یہ آپ کا شمسی لیٹر ہے کیونکہ لام کو اسکپ کیا جا رہا ہے، الشمس الشمس۔ اچھا جی، اچھا اس بات کا فیصلہ، اچھا یہ قمری حروف آ گئے نا۔ اچھا جب لام داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں، یا تو لام پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا۔ جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے لام کے بعد آنے والا لیٹر قمری ہے، اور جب نہیں پڑھا جاتا تو اس کے بعد آنے والا لیٹر شمسی ہے۔ اس بات کا فیصلہ متعلقہ نکرہ اسم کے پہلے حرف سے کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے حروف الججا کی تقسیم دو طرح سے کی جا سکتی ہے، قمری حروف اور شمسی حروف۔ اچھا ٹوٹل حروف کتنے ہوتے ہیں، 28 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل ہمارے جو ہوتے ہیں الفابیٹس عربی میں 20۔ اب ان میں سے جو ہے 14 جو ہیں وہ آپ کے قمری ہیں اور 14 ہی شمسی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ 2-3 طریقے سے پتہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو پڑھ کے پتہ کر لیں، لام آپ نے داخل کیا، لام پڑھا جا رہا ہے تو وہ قمری ہے، نہیں پڑھا جا رہا تو شمسی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک جملہ بتا دیتے ہیں ہمیں گرامیرین، حق کا خوف عجب غم ہے، دیکھیں یہاں پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر جتنے بھی لیٹر آ رہے ہیں، جتنے بھی لیٹر آ رہے ہیں یہ آپ کے قمری لیٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لیٹر ان کے اندر نہیں آئے گا نا، 28 لیٹرز میں سے جو یہ 14 ہے ٹوٹل، ٹھیک ہے، یہ قمری حروف ہیں 14 ہے۔ اب جو لیٹر ان کے اندر نہیں آئے گا وہ آپ کا شمسی حرف ہوگا، مثلا شین نہیں آ رہا یہاں پہ، صحیح ہے، اور کون کون سے نہیں آ رہے، باقی دیکھیں ذرا تو آپ، دال نہیں آ رہا ہے نا، را نہیں آ رہا، تو وہ جتنے بھی لیٹر ہیں جو یہاں پہ نہیں آ رہے وہ سب شمسی لیٹر ہیں 14۔ تو یہ بہت آسان، ہاں بہت سارے ہیں، بالکل بالکل، آپ دیکھیں تو اچھا آپ کو تو رٹے ہوئے ماشاءاللہ یہ بھی ہے، لیکن میں رٹنے کے بہت خلاف ہوں، میں کہتی ہوں بس سمجھ لو اتنا انف ہے، رٹا مجھ سے نہیں جاتا، میں نے کبھی زندگی میں کچھ نہیں رٹا،
دعا بھی یاد کرنی ہو تو پہلے میں اس کا ترجمہ یاد کرتی ہوں، جی پھر وہ میں اس کو پھر کرتی ہوں سمجھ کے نا کہ ہاں بھائی یہ اس طرح ہو رہی ہے. تو یہ سارا ہے. تو چلیں اچھی بات ہے آپ کو یاد ہے. تو ہوتا ہے نا کبھی کبھی کوئی ٹیچر کہتے ہیں یاد کرو، لیکن میں کہتی ہوں نہیں یاد نہیں کرو، کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو. یہ ایک جملہ ہے، اس کو دیکھ لو، اس میں جو بھی آ رہا ہے قمری ہے، باقی جو نہیں آ رہا وہ شمسی ہے. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ الف لام داخل کر کے دیکھ لو، الف لام پڑھا جا رہا ہے تو قمری ہے، نہیں پڑھا جا رہا تو شمسی ہے. بات ختم ہو گئی نا. اچھا تو اس میں ایک اور بات انہوں نے بتائی تھی یہاں پہ، کہ وہ پوائنٹ بھی میں بتا دیتی ہوں کہ الف لام جو ہے میں حمزہ جو ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. یہ لام جو ہوتا ہے نا اس کو لام تعریف کہتے ہیں. یہ معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کو لام تعریف. ہماری اردو میں تعریف جو ہوتا ہے نا وہ تعریف ہوتی ہے، کسی کی تعریف بیان کرنا. یہاں پر لام کا مطلب ہے کہ کسی لفظ کو معرفہ بنانا. لام تعریف جسے کہتے ہیں نا، تو عربی میں تعریف کا مطلب معرفہ بنانا ہوتا ہے کسی چیز کو. تو لام تعریف جو ہوتا ہے وہ معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ الف لام معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں لام جو ہے وہ لام تعریف ہے، اور الف جو یہ حمزہ جو ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اب حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ ایک حمزۃ الاصل ہوتا ہے، ایک حمزۃ الوصل ہوتا ہے. کوئی بتائے گا حمزۃ الوصل اور اصل میں کیا فرق ہے؟ ارم. جی ٹیچر، حمزۃ الوصل جو ہے جب اس سے پہلے کوئی حرف آتا ہے تو حمزۃ الوصل گر جاتا ہے، وہ لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. جبکہ حمزۃ الاصل ہے، اس سے پہلے اگر کوئی عربی کا حرف آئے جیسے حرف وا ہے تو حمزۃ الاصل اپنی جگہ باقی رہتا ہے، وہ لکھا بھی جاتا ہے اور وہ پڑھا بھی جاتا ہے. اچھا آپ نے اس کی مثال بتائی تھی. بولیں مثال. ہاں چلے میں کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اب دیکھیں یہ حمزۃ الوصل جو ہوتا ہے نا، یہ اگر جیسے الکتاب ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس میں یہ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ پڑھا جا رہا ہے حمزہ، لیکن جیسے ہی اس کو ملا کے پڑھیں گے نا، ذالے کا پیچھے آئے گا اور ملا کے پڑھیں گے، کسی پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، چاہے واو ہی کیوں نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے. خود نہیں گرتا، خود موجود ہے، اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے. تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، جب حرکت گر جاتی ہے تو جو لفظ جس پہ حرکت نہیں ہوتی اس کو نہیں پڑھا جاتا. مثلا یہاں لام پہ کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لام نہیں پڑھا جا رہا. لیکن یہاں پر لام پہ حرکت سکون ہے تو یہ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جو حرف بھی خالی ہوتا ہے اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہی نہیں ہے. تو حمزۃ الوصل وہ ہوتا ہے جو اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے، لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. ملانے کے اوپر، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا. تو جب وہ پیچھے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے دوسرے لفظ کے ساتھ تو پھر وہ اپنی حرکت کو چھوڑ دیتا ہے اور لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے. اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے حمزۃ الاصل یا اصلی حمزہ جسے کہتے ہیں، وصلی اور اصلی حمزہ. تو حمزہ اصلی کون سا ہوتا ہے؟ جس کو پیچھے سے اگر ملایا بھی جائے تو وہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو ہم پڑھتے ہیں. مثلا ایک لفظ ہوتا ہے انزلہ، ٹھیک ہے نا، انزلہ قرآن مجید میں آپ بہت پڑھتے ہیں، انزلہ انزلہ اس طرح پڑھتے ہیں. اب یہ انزلہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی لے لیں، کچھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ انزلہ ہے. اب جب اس کے پیچھے سے میں کچھ لگاتی ہوں، فرض کریں میں واو لگاتی ہوں یا انا لگاتی ہوں، انا کچھ بھی لگا لیتے ہیں، انا انزلناہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، انا انزلناہ. تو اب یہ حمزہ جو ہے انزلہ کا حمزہ جو ہے، اس نے کیا کیا، نہ اپنی حرکت چھوڑی، نہ یہ پڑھا بھی جا رہا ہے، اس نے حرکت بھی نہیں چھوڑی. تو ہم حالانکہ پیچھے سے ملا کے پڑھ رہے ہیں، انا پیچھے آیا ہے، انا انزلنا، ٹھیک ہے نا، انا انزلناہ. تو اب یہ کیا ہے، یہ آپ کا حمزہ یہاں پہ برقرار ہے، اس کو ہم اصلی حمزہ کہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں اہدینا میں جو حمزہ آتا ہے، اہدینا، اب یہ مجھے بتائیے اہدینا اس میں کیا ہوگا اگر آپ کچھ لگائیں؟ حمزہ اصل ہوگا ٹیچر، کیونکہ یہ اپنی برقرار رکھے گا، برقرار رکھے گا، واو لگائیں گے. اسی طرح انا وغیرہ ہے، کوئی بھی لفظ کہہ سکتے ہیں، انا ہے، یہ اگر لگائیں گے ہم پیچھے سے تو انا کے پیچھے اگر ہم کچھ لگائیں
वो लगाएं, फा लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो ये इन्ना भी अपनी हरकत नहीं छोड़ेगा, तो ये भी असली हमजा है, वह इन्ना पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप पहचान सकते हैं कुरान मजीद में कि मिला के पढ़ने पे अगर हरकत नहीं छोड़ा तो वो आपका हमजा असली है। कोई मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिकली काम करें, आप उसमें ना जाए, वो सारी डेफिनेशंस और उनमें ना जाए, तो पहचानने की कोशिश करें। अच्छा, इसको अब समझ आ गया, लाम तारीफ होता है, इसमें लाम और लाम ये मार्फा बनाने के लिए होता है, और ये हमजा वसली होता है, और ये मिला के पढ़ने पे गिर जाता है, इसलिए इसको हमजा वसली कहते हैं। और असली जो होता है वो स्टैंड करता है, जैसे अनजला का हमजा है, अनजलनाहु का हमजा है, इहदीना का हमजा है, तो ये नहीं गिरेगा, तो इस तरह से होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको देखते हैं। अच्छा, लामे तारीफ कहलाता है मुअर्रफ बिल लाम के मा कबल कोई लफ्ज आ जाए तो मिलाकर पढ़ते हुए हमजा वसल का हमजा पढ़ने में नहीं आता, सिर्फ लिखने में रह जाता है। मसलन जालिकल, जालिकल एक अलग वर्ड है, अब ये अलग वर्ड है, दोनों अलग अलग पढ़े जाएंगे, जालिका अलग पढ़ा जाएगा, अल किताब अलग पढ़ा जाएगा, तो इसमें आप देखिए हमजा पढ़ा जा रहा है, लेकिन जैसे ही इनको दोनों को मिलाएंगे, मिला के पढ़ेंगे जालिकल किताबू, तो ये हमजा अपनी हरकत छोड़ देगा और फिर ये पढ़ा नहीं जाएगा जालिकल किताबू, क्योंकि खाली लफ्ज को पढ़ा नहीं जाता, खाली हरफ को नहीं पढ़ा जाता, हरकत होती है तभी उसको पढ़ते हैं। अच्छा, फिर ये शमसी कमरी का मैंने बता दिया आप लोगों को, हक का खौफ अजब गम है, ये जुमला लिख लें, याद कर लें, बाकी जरूरत नहीं है। मुंदरजा बाला जुमले में 14 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं जो सब के सब कमरी हरूफ हैं, इनके अलावा बाकी 14 हरूफ शमसी हैं। हम जानते हैं कि कुल हरूफ 28 हैं, तो 14 क्या हो गए आपके, 14 उधर हो गए, 14 इधर हो गए। अलिफ लाम किसी मार्फा इसम पर दाखिल नहीं होगा, दिस इज द पॉइंट। जो पहले से मार्फा होगा उस पे अलिफ लाम दाखिल नहीं कर सकते। मसलन हाजा पे अलिफ लाम नहीं है, अल्लाह जीना के ऊपर पहले उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं दाखिल कर सकते। हुआ जमीर है, अंता जमीर है, उस पे अलिफ लाम और मार्फा है, उस पे नहीं है। अलम के ऊपर नहीं दाखिल कर सकते। मोहम्मद उन के ऊपर आप अलिफ लाम दाखिल नहीं कर सकते। हामिद उन पे नहीं दाखिल, क्योंकि वो पहले ही मार्फा है, मार्फा की अकसाम में से है वो, अलम है। तो जो चीजें 5 हमने पढ़ी है ना, तो उनके ऊपर अलिफ लाम नहीं दाखिल कर सकते, सिवाय इसके कि अहले ज़बान दाखिल करें, ये उनकी मर्जी है। उनको जब किसी नाम को खूबसूरत बनाना होता है ना, तो वो उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर लेते हैं। अर-रूम, अब उनका दिल चाह के पाकिस्तान पे नहीं दाखिल किया उन्होंने, मक्का पे नहीं किया, मक्का कितना बड़ा शहर है, और उसमें नहीं दाखिल किया, मक्का तू, मक्का था, अलिफ लाम नहीं डाला उसके ऊपर। मदीना पे दाखिल किया, अल मदीना, और अर-रूम, अल कायरा, अल अब्बास पे दाखिल किया, अल हसन पे किया, हुसैन पे किया, तो ये उनकी मर्जी है। अब हम इसको हटा भी नहीं सकते, ठीक है, हम हटा भी नहीं सकते। अगर उन्होंने लगा दिया तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ रूम, अरबी में हम रूम नहीं लिखेंगे, रूम ही लिखेंगे, कायरा नहीं लिखेंगे, अल कायरा ही लिखेंगे। अल पाकिस्तान नहीं लिख सकते, अल हिंद लिखेंगे। इंडिया के ऊपर उन्होंने लगाया अल हिंद, चाइना के ऊपर लगाया अस्सीन, इस तरह फिलीपीन के ऊपर लगाया अल फिलीपीन, बस उनकी मर्जी है। तो वैसे मार्फा के ऊपर, क्योंकि ये मार्फा है ना सारे, तो इनके ऊपर तो नहीं लगा सकते, लेकिन उनकी मर्जी है, वो लगाते हैं, फिर तो हम क्या कर सकते हैं फिर। तो वैसे हम खुद नहीं लगा सकते, किसी मार्फा के ऊपर अलिफ लाम दोबारा नहीं लगाया जा सकता। अरबी का अल अंग्रेजी के आर्टिकल दा के मुशाबे है, इसका मीनिंग जब ये लग जाता है तो वो चीज खास हो जाती है। किताब उन होगा तो एक उसका तर्जुमा करेंगे किताब उनका आ बुक, आ बुक, ठीक है। लेकिन जब जैसे हम उसका इसका आ में तर्जुमा करेंगे, उर्दू में एक किताब करेंगे, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर अलिफ लाम लगेगा, अल किताबू होगा, तो फिर अभी इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दा बुक। द इंग्लिश में दा बुक हो जाएगा, उर्दू में क्या करेंगे, सिर्फ किताब, सिर्फ किताब करेंगे। इसका एक किताब करेंगे और इसका सिर्फ किताब करेंगे। किताब मेज पर है, हम ये नहीं कहेंगे कि अलिफ लाम लग गया है तो अब दाब, इंग्लिश में तो दा बुक ऑन द टेबल लगाएंगे ना, द बुक इज ऑन द टेबल लगाएंगे, बट उर्दू में क्या कहेंगे, किताब मेज पर है, अलिफ लाम लगा हुआ है, तभी हम सिर्फ किताब ही कहेंगे। इसको आप कहेंगे कोई किताब, एक किताब, कुछ भी कह सकते हैं। किताबें होगा तो आप कहेंगे कुछ किताबें, ठीक है ना, इस तरह से इसको उर्दू में तर्जुमा होगा।
تو اس کا خیال رکھنا ہے. جس طرح انگریزی زبان میں دا کو سے مراد کوئی مخصوص گائے بھی ہو سکتی ہے اور گائے کی پوری جنس بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح عربی میں الانسان سے مراد کوئی متعین انسان بھی ہو سکتا ہے اور پوری نسل انسانی بھی ہو سکتی ہے. تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام کے تمام پوری نسل انسانی خسارے میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ، ٹھیک ہے نا، آپ کو سورہ تو پتہ ہے نا، تو إِلَّا الَّذِينَ پھر وہ ایکسکلوڈ کر دیے گئے 4 طرح کے لوگ، ٹھیک ہے نا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ 4 طرح کے لوگ جو ہوں گے یہ پھر خسارے میں نہیں ہوں گے. اللہ کے ذریعے ایکسکلوڈ کیا گیا، ان کو نکال دیا گیا بیچ میں. تو اس طرح سے ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہے کہ تمام کے تمام نسل انسانی جو ہے وہ خسارے میں ہے. تو الانسان دا انسان بھی ہو سکتا ہے، دا ہیومن بینگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک انسان بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح گائے جیسے البقرہ ہے، ٹھیک ہے، البقرہ کا مطلب دا کاؤ، تو کوئی خاص گائے ہے نا جس کو ذبح کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، البقرہ. لیکن پوری نسل پہ بھی بولا جا سکتا ہے، گائے کی جتنی پوری بیل گائے بچڑے سب اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد نکرہ اور معرفہ کے ترجمے میں فرق کرنے کے لیے اردو میں نکرہ کے ساتھ عام طور پر، ہاں دیکھیں، نکرہ اور معرفہ کے ترجمے میں فرق کرنے کے لیے اردو میں نکرہ کے ساتھ عام طور پر ایک کوئی ایسا یا کچھ کے الفاظ لگاتے ہیں. کچھ تب لگاتے ہیں جب کتابیں ہوگا، کچھ کتابیں، ٹھیک ہے، اور ایک کب لگاتے ہیں جب تنوین ہوگی، ایک کتاب ہوگی، ٹھیک ہے نا. تنوین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک، تنوین کا یہ مطلب نہیں ہوتا. جیسے اب اقلام ان پہ بھی تنوین آ رہی ہے نا، تو کیا ہم کیا کہیں گے ابھی اقلام ان کو، کیا ہم ایک کتاب تنوین آ گئی ہے تو ہمیں ایک قلم کہیں گے؟ نہیں، کچھ قلم کہیں گے، ٹھیک ہے نا، کچھ قلم کہیں گے، ایک قلم نہیں کہیں گے. قلم ان کو ایک قلم کہیں گے لیکن اقلام ان کو کچھ قلم کہیں گے. تو دیکھنا ہے اگر واحد ہوگا تو ایک یا کوئی قلم، ٹھیک ہے، نکرہ ہے نا تو کوئی بھی قلم، اور اقلام ہے تو کچھ قلم کہیں گے. صحیح ہے. تو وہ ترجمے میں فرق کرنا ہے تنوین کا. اس کا بھی آپ نے دیکھ کے کہ تنوین آ گئی تو ایک نہیں ترجمہ کرنا بلکہ آپ نے کچھ کرنا ہے. اچھا، اب یہاں پر کتاب، ایک یا کوئی کتاب، الکتاب صرف کتاب ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ الکتاب ہوگا تو اردو میں صرف کتاب ترجمہ ہوگا، لیکن عربی میں الکتاب ہوگا اور انگلش میں دا بک ہوگا. اچھا، کتبن کچھ کتابیں، ٹھیک ہے، اور الکتب صرف کتابیں. قلم ایک یا کوئی قلم، اور القلم صرف قلم اردو میں ترجمہ ہے. اب جب اردو سے آپ عربی میں ترجمہ کریں گے نا تو پھر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، اگر صرف قلم آ رہا ہے، قلم میز پر ہے، تو پھر آپ کیا لکھیں گے؟ القلم. آپ قلم نہیں لکھیں گے وہاں پہ. جب کوئی یا ایک لکھا ہوگا اردو کے ترجمے میں تب آپ نے وہاں پہ آپ نے اس میں تنوین لگانی ہے. اور اگر صرف قلم لکھا ہے اردو کے ترجمے میں آپ نے عربی بنانی ہے تو القلم لکھیں گے. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی خیال رکھا جائے گا. اچھا، یہ والا مضاف الی المعرفہ میں ابھی نہیں پڑھا رہی آپ لوگوں کو، اس کو میں اسکپ کروں گی اور اس کو میں ایڈوانس لیول پہ پڑھاؤں گی. ٹھیک، ایڈوانس لیول کا مطلب یہ ہے کہ جب میں آپ کو مرکب اضافی پڑھا لوں گی تو پھر میں یہ پڑھاؤں گی. ابھی مرکب اضافی ہم نے نہیں پڑھا، اس کے اندر جب یہ پڑھ لیں گے تو پھر مضاف الی المعرفہ بھی ہم پڑھ لیں گے. اور منادہ کو بھی ابھی اسکپ کر رہے ہیں ہم، یہ دونوں اسکپ کر رہے ہیں. اس کو بھی جب منادہ پڑھیں گے تو میں آپ کو وہاں پہ پڑھا دوں گی، کیونکہ اس کا بھی تعلق جو ہے نا مرکب اضافی سے ہے، تو میں اس کو بھی اسکپ کر رہی ہوں. باقی جو ہے آپ کا لیسن آج کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اعراب ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. اعراب میں نے پہلے پڑھا دیا تھا، وہ سب چھوڑ کے اعراب کو پڑھایا تھا. اور اعراب کے لفظی معنی میں نے آپ کو بتا دیے تھے، عربی بنانا. اور پھر اعراب 3 طرح کا ہوتا ہے، رفع، نصب، جر. اب اعراب جو ہوتا ہے وہ حرکت سے بھی آتا ہے اور حرف سے بھی آتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ حرکت سے بھی آتا ہے اور ساؤنڈ سے بھی آتا ہے. اعراب جو ہوتا ہے وہ حرکت سے بھی آتا ہے، مثلا کتابن، 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 کتبن، 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 مسلمات، مسلمات، مسلمات. اب یہاں ان تینوں پہ اوپر جو ہے وہ حرکت سے آ رہا ہے. لیکن مثنیٰ اور جمع مذکر سالم اس میں آنی، عینی، عینی، وہاں پر آپ کا ساؤنڈ سے اعراب آ رہا ہے.
رفعی حالت آنی عینی عینی نسبی جری حالت ہے. اور اس طرح مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ مسلمونہ رفعی حالت ہے، مسلمینہ نسبی مسلمینہ جری. تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تو مسلمینہ مسلم نسبی بھی ہے جری بھی؟ کوئی بتائے گا کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے ہم پتہ لگائیں گے؟ اگر عینی عینی آ رہا ہے تو ہمیں قرآن میں کیسے پتہ چلے گا؟ فرض کریں مسلمینی آ رہا ہے، ربنا پیچھے والی جو حرکت ہوگی، محل پیچھے سے والی جو سیاق و سباق سے ٹیکسٹ سے پیچھے بالکل ٹیکسٹ میں آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہاں پہ یہ کیا بن رہا ہے. مثلاً دعا آتی ہے نا پہلے پارے کے اینڈ پہ آتی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، مسلمینی آیا وہاں پہ، تو مسلمینی نسبی حالت ہے، نسبی حالت ہے وہاں پہ. ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب بنا دے ہم کو دو مسلمان. وہاں پہ وہ مسلمینی مفعول بن رہا ہے، جن کو سمجھ آ رہی ہے نا وہ سمجھ لیں، وہ مفعول بن رہا ہے اس لیے نسبی حالت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، پیچھے فعل آ رہا ہے. اگر پیچھے کوئی حرف جر ہوتا نا مسلمینی کے پیچھے یا مضاف ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ اس کی جری حالت ہے، کیونکہ زید دو وجہ سے ہی آتا ہے نا، پیچھے حرف جر آ جائے یا پھر وہ مضاف آ جائے تو مجرور ہو جاتا ہے اس میں. تو یہ چیزیں جن کو سمجھ آ رہی ہیں وہ سمجھ لیں، جن کو نہیں آ رہی وہ بالکل چھوڑ دیں، اپنی جگہ پہ سب چیزیں سمجھ آئیں گی، فکر نہیں کریں. تو یہ ہوتا ہے پھر بس یہی ہے، 5 چیزیں ہیں، واحد ہے اور جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کے اوپر آپ کا حرکت سے اعراب شو ہوگا اور آپ فوراً پہچان لیں گے. کتبن رفعی حالت، کتبن نسبی حالت، کتبن جری حالت. اس میں بھی کتابن 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 3 شکلیں بدلی کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح جمع مؤنث سالم کو بھی لے لیں، مؤنث سالم جو ہوتا ہے اس کو بھی اسی میں شامل کر لیں. اس میں بھی چونکہ حرکت کا اعراب چینج ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپ جو آپ کا ہوتا ہے مسلمات اور مسلمات مسلمات پتہ چل جاتا ہے نسبی حالت. ٹیچر جمع مذکر سالم میں بھی ہوگا نا، جیسے مسلمونہ ہم نے پڑھا تھا. لیکن مسلمونہ میں تو دیکھیں نا آپ کا کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے حرکت کا اعراب آ رہا ہے، مجھے یہ بتائیں. اس میں حرکت کا اعراب آ رہا ہے؟ نہیں، جیسے یہ رفعی حالت ہے، میں اس کی بات کہہ رہی ہوں کہ یہ مذکر سالم ہے نا، مسلم سے کہ یہ مکسر نہیں ہے، سالم ہے، جمع سالم مذکر ہے. تو اس میں بھی جو ہے یہ رفعی حالت ہے، تو اس کی جو نسبی اور جری حالت ہے وہ اس میں مسلمینہ آ جائے گا نا، مسلمینہ آئے گا نا. تو میں بتا رہی ہوں نا کہ اس میں حرکت سے اعراب نہیں آ رہا. حرکت کا اعراب ان 3 میں آتا ہے، واحد میں آتا ہے، 3 شکلیں بدلی کرتا ہے، واحد جمع مکسر بھی 3 شکلیں بدلتا ہے. جمع مؤنث سالم میں بھی حرکت کا اعراب آتا ہے لیکن وہ صرف 2 شکلیں بدلی کرتا ہے. اس میں ساؤنڈ کا اعراب آتا ہے. ٹھیک ہے، ان تین میں ساؤنڈ کا آتا ہے، ان میں ساؤنڈ کا نہیں آتا. یہ جو پہلا والا ہے نا اس میں حرکت کا آتا ہے، اعراب بالحرکت آتا ہے. اور یہ والا جو ہے مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ، اس میں آپ کا ساؤنڈ چینج ہو رہی ہے، تو یہاں پر اعراب بالساؤنڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، مسلمونہ. اور نمبر 3 چیز جو ہے وہ مثنیٰ ہے نا، مثنیٰ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اعراب بالساؤنڈ آتا ہے، بالصوت. تو ہاں بالصوت آتا ہے. تو ابھی اعراب 2 طرح کا ہو گیا. ایک اعراب تو ہوتا ہی ہے نا، اعراب ہوتا کیا ہے؟ عربی بنانا، کسی اردو کے لفظ کو فارسی لفظ کو اعراب لگا کے عربی بنانا اعراب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اعراب جو ہوتا ہے وہ 2 طرح سے لگایا جاتا ہے، ایک حرکت سے لگایا جاتا ہے، ایک حرکت سے ہوتا ہے اور ایک حرف سے ہوتا ہے. یہ سوری حرکت ہے. اعراب بالحرکت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حرکت 3 طرح کی ہوتی ہے نا، دمہ فتح کسرہ. تو حرکت کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر تنوین لگائیں یا ایک زبر پیش لگائیں، جو بھی کرنا ہے. تو الف لام آئے گا تو ظاہر ہے ایک حرکت آئے گی، اور نہیں ہوگا تنوین آئے گی. اب اعراب بالحرف، اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں اصل میں، لیکن آپ اس کو اعراب بالصوت بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ساؤنڈ چینج ہو رہی ہے. ساؤنڈ کیسے چینج ہو رہی ہے؟ جو وہ یا میں بدلتی ہے. مثنیٰ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا الف یا میں بدلتا ہے، تو حرف بدلی ہو رہا ہوتا ہے. وہ یا میں چینج ہو رہا ہوتا ہے، رفعی بو ہوگا تو رفعی حالت ہوگی، اور یہاں پر مثنیٰ میں آپ کا الف ہوگا تو رفعی حالت ہوگی. کتابانی، کتابانی. تو آپ ابھی ذہن میں رکھ لیں، جن کو سمجھ آ گئی ہے وہ اس کو اعراب بالحرف کہیں، اور جس کو سمجھ نہیں آئی اس کو اعراب بالصوت کہیں، آواز
اعراب بل ساؤنڈ کہیں کہ وہ ساؤنڈ چینج ہو رہی ہے. اونا اینا, اونا جو ہوگی ساؤنڈ, اس اونا ساؤنڈ کو یاد رکھیں یہ رفعی حالت ہے, اور جب اینا ساؤنڈ ہو جائے گی تو وہ نسبی جری حالت ہوگی. اس کو 2 دفعہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, یہ دونوں حالتوں میں ایک ہی طرح سے آتا ہے مسلمینہ. لکھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ لکھ لیں, یہاں پہ کاپی پیسٹ کر لیں, مسلمینہ مسلمینہ ہو جائے گا. مثنیٰ میں آپ کی آنی ساؤنڈ ہوتی ہے, جیسے کتابن سے کتابانی, یہ آپ کی آنی ساؤنڈ جو ہوگی یہ رفعی حالت ہوگی, اور آگے اس کی الف کو یا میں بدلی کریں گے اور کچھ نہیں کرنا, تو کتابینی کتابینی ہو جائے گا. تو یہ 5 طرح کے اسماء ہیں قرآن میں. اگر قرآن کے سارے الفاظ کو ہم ایک ٹیبل پہ ڈالیں, ٹھیک ہے, اور اس میں سے نون چنیں, ہم نون کی پہچان میں نے بتا دی ہے کہ تنوین ہوتا ہے, الف لام ہوتا ہے, شروع میں میم ہوتا ہے, کسرہ آتا ہے, گولتا ہے. اب یہ سارے آپ اٹھائیں گے الفاظ تو یہ سارے نون ہوں گے. جس لفظ کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا ایک کو, تو وہ جو ہوگا یا تو واحد ہوگا, یا وہ مثنیٰ ہوگا, یا جمع ہوگا. جمع کی 3 قسطوں میں سے کوئی ایک قسم ہوگا. پھر یا تو وہ جمع جو اٹھائی ہے وہ مکسر ہوگی, یا مؤنث سالم ہوگی, یا مذکر سالم ہوگی. تینوں میں سے کوئی ایک جمع ہوگی وہ. اور پھر تینوں حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی, یا تو وہ رفعی حالت میں ہوگا, اس کے اوپر دمے لگے ہوں گے, چاہے اس پہ زبر لگے ہوں گے, چاہے اس کے نیچے زیر لگے ہوں گے, یا پھر ان کی ساؤنڈ ہوگی. دیکھتے ہیں آپ کوئی بھی قرآن میں لفظ اٹھا کے دیکھتے ہیں, کبھی مسلمونہ ہوتا ہے, کبھی مسلمینہ ہوتا ہے, کبھی صالحونہ ہوتا ہے, کبھی مفلحونہ ہوتا ہے, کبھی مفلحینہ ہوتا ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ یہی ضرورت ہوتی ہے اس کو چینج کرنے کی وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے 3 حالتیں بنائی گئی ہیں ہر اسم کی, واحد کی, مثنیٰ کی, جمع کی, سب کی, مکسر کی, ہر طرح سے. تو ابھی کوئی سوال ہے تو کر لیں. اعراب تو میں پڑھا ہی چکی ہوں, رفع نصب جر 3 طرح کا ہوتا ہے. تو مرفوع جو ہوتا ہے, وہ مرفوع کوئی بھی اسم مرفوع ہوگا تو وہ دمے سے بھی ہو سکتا ہے, اور آنی ساؤنڈ دمے سے ہوگا, ایک دمے سے بھی ہوگا, اور 2 دمے سے بھی ہوگا. الف لام آئے گا تو ایک دمہ آئے گا. اچھا, ایک دمے سے بھی ہو سکتا ہے, اور پھر آنی ساؤنڈ سے بھی ہو سکتا ہے, اور اونا ساؤنڈ سے بھی ہو سکتا ہے. اونا ساؤنڈ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ 4 حالتیں ہوں گی رفعی حالت ہونے کی. کوئی بھی نون اٹھائیں گے, یا وہ آنی ساؤنڈ میں ہوگا تب بھی مرفوع ہوگا, اونا میں ہوگا تب بھی مرفوع ہوگا, 2 پیش آئیں گے تب بھی مرفوع ہوگا, 1 پیش آئے گا تب بھی مرفوع ہوگا. منصوب میں اسی طرح 2 زبر آئیں گے, یا پھر 1 زبر آئے گی, یا پھر یہاں پر آپ آنی کی بجائے عینی ساؤنڈ آ جائے گی تو نسبی حالت ہوگی. سمجھ آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ یہاں پہ عینی ساؤنڈ ہو جائے گی, آنی کی بجائے بدل جائے گی, عینی ساؤنڈ ہو جائے گی, اور یہاں پر بھی عینی ساؤنڈ ہو جائے گی. اچھا, یہاں پر آپ کی نسبی حالت ہے, یہ بھی نسبی ہے, یہ بھی نسبی ہے, اور یہاں پر آپ عینی کر لیں, کیونکہ یہ تو 2 ہی شکلیں بدل کر رہے ہیں. تو یہاں پر عینی اور عینی, اور یہ ساری نسبی حالتیں ہیں, ٹھیک ہے. اب مجرور میں دیکھیں تو یا تو 2 زیر ہوں گے, یا 1 زیر ہوگا, یا پھر کیا ہوگا, اس میں کیا ہوگا. اچھا, اس میں نے غلطی کی ہے, یہ والا اینا ہے, آپ لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں, یہ اینا ہے. اینا ساؤنڈ کی ہوگی, یہ اونا تھی نا رفعی حالت, اور اینا کیا ہو جائے گی, یہ نسبی جری ہو جائے گی, اینا ساؤنڈ. اور یہاں پر عینی ہے, یہ آنی عینی. اچھا, اب یہاں پہ مجرور 2 زیر سے یا 1 زیر سے, یا پھر یہاں پہ اسی کو اس طرح کاپی پیسٹ کر دیں, عینی. اور یہ مثنیٰ کی, یہ پورا مثنیٰ ہے, ٹھیک ہے, مثنیٰ ہے عینی, اور یہاں پہ اونا اینا, اور یہاں بھی اینا. تو جری حالت جو ہوگی وہ کس سے ہوگی, 2 زیر, 1 زیر, یا عینی ساؤنڈ سے, یا اینا. عینی ساؤنڈ جو ہوگی وہ ڈوئل کی ہوگی, یہ مثنیٰ کی ساؤنڈز آ رہی ہیں ساری, اور یہ والی جو آ رہی ہیں جمع کی آ رہی ہیں. اور یہ کس کی آ رہی ہیں, یہ واحد, اور وہ جو آپ کا ہوتا ہے نا واحد, حرکت کا اعراب کس پہ آتا ہے, واحد پہ آتا ہے, اور جمع مکسر پہ آتا ہے, اور جمع مؤنث سالم پہ آتا ہے. باقی یہ مثنیٰ اور جمع جو ہیں ان پہ اوپر ساؤنڈ کا اعراب آ رہا ہے. آنی ہوگی یا اونا ہوگی تو رفعی حالت ہوگی, عینی ہوگی یا اینا ہوگی تو یہ نسبی جری ہوگی, اور یہاں بھی اینا عینی, یہ سب سے. تو یہ سارا کھیل ہے. اب پہچاننا آپ کا کام ہے. جب بھی عینی ساؤنڈ آئے گی, عینی,
تو وہ مصنع ہوگا اور نسبی جری حالت ہوگی. آنی ساؤنڈ آئے گی تو وہ مصنع ہوگا اور رفعی حالت ہوگی. چلیں بہت زیادہ ہو گیا آئی تھنک. اس کو اسی طرح سے کوئی میں تھوڑی سی پہچان آپ لوگوں سے کروا لیتی ہوں. اب یہاں دیکھیں گے ہمیں رول پڑے تھے, اس کو بھی دہرا لیتے ہیں کہ جب ولدن کو ولدن بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے, جب 2 زبر لگائیں گے تو الف ایڈ کریں گے. اور اس میں ہم نے ایکسیپشن پڑھے تھے. ایکسیپشن کیا پڑھے تھے؟ کب الف نہیں لگے گا. 2 زبر آئیں گے لیکن ہاں گولتا ہوگی اور حمزہ الف کے بعد حمزہ ہوگا. جی. ٹھیک ہے, پھر ہم کیا کریں گے, آگے ایک اور الف ایڈ نہیں کریں گے. یعنی 2 زبر آ گئے نا تو ابھی آپ الف ایڈ نہیں کر سکتے یہاں پہ. اسی طرح یہاں پر بھی آپ کے 2 زبر لگائیں گے تو الف ایڈ نہیں کریں گے, کیونکہ پہلے سے ایک الف لگا ہوا اتنا بڑا لفظ جیسے ما ان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ما ان کریں آپ اس کو. ٹھیک ہے, تو اب ما ان اتنا کافی ہے, آپ ایک اور آگے الف ایڈ نہیں کریں گے. اس کو نکال دیں. اسی طرح یہ بھی اس میں بھی نہیں آئے گا, صرف وہاں پر آئے گا جب 2 زبر آئیں گے اور گول تا بھی نہیں آئے گی اور الف اور حمزہ بھی نہیں آئے گا, تو پھر آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ رفعی حالت ہے. اب اس کے اوپر حرکت سے اعراب کیوں آ رہا ہے, آپ مجھے بتائیں کیوں حرکت سے اعراب آ رہا ہے اور 3 شکلیں بھی بدلی کر رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ 3 شکلیں بھی بدلی کر رہا ہے اور یہ بنتن 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 بھی آ رہا ہے, یہ بھی 3 شکلیں بدلی کر رہے ہیں. وہ ہے واحد ہے نا ٹیچر. ہاں کیونکہ یہ واحد ہے. واحد ہمیشہ 3 شکلیں بدلے کرے گا, حرکت کا اعراب لے گا. اسی طرح جمع مکسر بھی جب آئے گا نا تو وہ بھی کیا کرے گا, وہ 3 شکلیں بدلی کرے گا. اس میں بھی یہاں پہ جب 2 زبر آئیں گے نا, کتبن کریں گے نا, تو یہاں پہ 2 زبر جب آئیں گے تو الف ایڈ ہوگا. کتبن میں بھی اس کو آپ چھوڑیں گے نہیں. کتبن جب لکھیں گے تو کتبن میں بھی آپ نے آگے 2 زبر لگانا ہے تو الف ایڈ کرنا ہے. کتبن کتبن کتبن, سیم واحد کی طرح. اب رہ گیا آپ کا جمع مؤنث سالم, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی حرکت کا اعراب آتا ہے مسلماتن, لیکن وہ 2 ہی شکلیں بدلی کرتے ہیں. مسلماتن مسلماتن نسبی حالت اور جری حالت بھی مسلمات ہیں. تو یہ تو 3 تو ہو گئے, واحد اور جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم. ان پہ تو حرکت کا اعراب آپ نے لگانا ہے, حرکتیں چینج کرنی ہیں. ان کی حرکتیں جو ہیں وہ چینج ہوں گی, لیکن وہ جو دوسرے والے مثنیٰ ہیں اور جو جمع مذکر سالم ہیں ان میں آپ نے ساؤنڈ چینج کرنی ہے. آنی اینی اینی اور اونا اور اینا اور اینا بناتے ہوئے. اور یہاں پہ دیکھ لیں یہ آپ کا دیا ہوا ہے ایسا اسم جس کے آخر میں گول تا ہو, پھر آپ جب یہاں پہ 2 زبر لگائیں گے تو الف ایڈ نہیں کریں گے. اسی طرح یہ الف اور حمزہ آ گیا تو الف ایڈ نہیں ہوا. تو یہ آپ نے پڑھ لیا اس میں اعراب میں, یہ ریویژن ہو رہا ہے ہمارا, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا ابھی یہ مرفوع منصوب ان کی حالت لکھنی ہے, تو دیکھ لیجئے گا جتنی ایکسرسائزز آپ خود کریں اتنا اچھا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں والد, ٹھیک ہے نا, تو اس کی تو پہلے آپ نے جینڈر لکھنا ہے. جینڈر کیا ہے؟ مذکر ہے, ظاہر ہے والد مذکر ہوتا ہے. مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے اس میں. مؤنث کی جتنی علامتیں ہم نے پڑھی ہیں, سب سے بڑی علامت تو مؤنث کی جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نا کہ اس میں گول تا لگتی ہے, تو گول تا نہیں آ رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہے کہ گول تا نہ آئے تو مذکر ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہ مذکر ہے اور والد, پھر اس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی رفعی حالت لکھیں, تو رفعی حالت کس سے آئے گی والد کی؟ ظاہر ہے واحد ہے تو واحد کی رفعی حالت کس سے آتی ہے؟ والدن, تنوین سے آئے گی. والدن 3 شکلیں بدلی کر 3 شکلیں بدلی کر لے گا. ٹھیک ہے, واحد جو ہوتا ہے وہ 3 شکلیں بدلی کرتا ہے. یہ سارے واحد ہی ہیں, تو یہ 3 شکلیں بدلی کریں گے, لیکن یہاں پر الف ایڈ ہوگا والدن میں. ٹھیک ہے, جب والدن لکھیں گے تو, لیکن والدتن والدتن میں آپ کا الف ایڈ نہیں ہوگا. ابن میں ابن ہوگا, الف ایڈ ہوگا. 2 زبر آئیں گے تو الف ایڈ ہوگا. گول تا جب آئے گی تو پھر نہیں ہوگا. اچھا, گول تا مسلمتن میں بھی آپ کا الف ایڈ نہیں ہوگا, باقی سب میں الف ایڈ ہوگا 2 زبر لگائیں گی تو. اور یہ سارے واحد ہیں, تو واحد کو بنانے کے لیے واحد 3 شکلیں بدلی کرتا ہے. دن دن دن, دن سے رفعی حالت, دن سے نسبی حالت اور دن سے جری حالت ہو جائے گی. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں.
پھر یہاں پر بھی یہی چیز ہے، مذکر مؤنث کا پہلے آپ نے جنڈر کا بتانا ہے، پھر اس کو کرنا ہے. اور میں تو کہتی ہوں ان کی رفعی حالت ان کی وہ بھی بنائیں، ان کا مثنیٰ بھی بنائیں، مسجدانی. پھر مثنیٰ کے آپ تینوں حالتیں بنائیں، مسجدینی مسجدینی. اسی طرح مدرستن ہے تو مدرستن جو ہے مدرستن ہو جائے گا، مدرستن ہو جائے گا، لیکن اس کی پھر آپ مؤنث بھی بنائیں، مثنیٰ بھی بنائیں اور جمع بھی بنائیں. تو ایک لفظ کو لے کے ہاں مدرستن اور مدرستانی اور مدرستینی تینی. اور جمع کیا بنے گی؟ جمع کون بتائے گا مجھے؟ اس کی جمع سالم آئے گی یا مکسر آئے گی؟ مدارس آئے گا اس کی جمع. مدارس. اب اس کی بھی تین ہی شکلیں بدلی ہوں گی کیونکہ جمع مکسر ہے. مدارسن، مدارسن، مدارسن اور مدارسن، اس طرح سے ہو جائے گا. اب یہ سماعن ہے تو جب سماعن کریں گے تو آگے الف ایڈ نہیں کریں گے، اس میں نہیں کرنا. اسی طرح سے اردن، اردن کریں گے تو الف ایڈ ہوگا تو دو زبر. اس طرح سے شمسن، شمسن، یہ سب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ شمسن ہے کیا، مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مؤنث ہے. اردن بھی مؤنث ہے، سماعن بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے. یہ مؤنث سمائی میں ہم نے پڑھے ہیں سارے، اور یہ والا ہم نے علامتی مؤنث میں پڑھا ہے. اور ابن اور امن جو امن جو ہوتا ہے یہ ہم نے اس میں پڑھا تھا. یہ بھی ہم نے سمائی مؤنث پڑھا تھا. کسی کا مائک اوپن ہو گیا، شور آ رہا. تو یہ بھی ہم نے سمائی مؤنث میں پڑھا تھا. تو لفظوں کو پہچانے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہ اور یعنی کوئی بھی نون لے کے اس کو آپ چاروں حالتوں میں دیکھیں، چاروں حالتوں میں. سب سے پہلے اس کا اعراب دیکھیں کہ اس کا اعراب کیا ہے. پھر یہ جو سمائی مؤنث ہے ٹیچر، اس کو رٹنے کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے؟ دیکھیں یہ تو تجربے سے ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ سارے ملکوں اور شہروں کے نام جو ہوتے ہیں مؤنث ہوتے ہیں، جہنم کے نام، ہواؤں کے نام، پھر جسم کے جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ تو یہ تو خود ہی ہو جاتا ہے. ہاں دو ہوتے ہیں مؤنث ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ ایسے متفرق اسماء ہیں، جیسے آپ کا حربن ہو گیا، سماؤن ہو گیا، شمسن ہو گیا. اب شمسن میں تو کوئی علامت مؤنث نہیں ہے، اس کو کوئی پیر بھی نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ آپ کا مؤنث ہے. تو کچھ جو ہیں وہ رٹنا الفاظ جو ہیں وہ ہو جاتا ہے. اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. کچھ آپ کے پڑھنے سے ہو جاتی ہیں بار بار، کچھ آگے پڑھانے سے ہو جاتی ہیں. تو پڑھانے سے بہت فرق پڑتا ہے. کوئی نہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لے اور اس کو پڑھانے کی کوشش کریں، جو پڑھتے ہیں اس کو پڑھاتے جائیں، اور انشاءاللہ وہ مل جاتے ہیں. لوگ منتیں کرتے ہیں ہمیں پڑھائیں، منتیں کرتے ہیں. تو آپ کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ لے لے. بچوں کو میں سے کوئی بچہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو ان کو لے کے پڑھا لیں. میں نے تو اپنے نواسوں کو پڑھانا شروع کر دیا ماشاءاللہ. وہ جیسے ہی بڑے، اور وہ عربی اسکول میں پڑھتے تھے پہلے، پھر وہ بند ہو گئے کووڈ کی وجہ سے، تو گھر میں بیٹھ گئے. تو ماما نے کہا ان کے کہ آپ ساری دنیا کو پڑھاتی ہیں، ان کو بھی پڑھائے. تو میں نے کہا وائی ناٹ. میں تو ان کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہی کہ تھوڑے بڑے ہو جائیں تو میں پڑھاتی ہوں. اب ظاہر ہے چھوٹے بچوں کو تو گرامر نہیں سکھائی جا سکتی نا، تو وہ ماشاءاللہ آگے پڑھا رہے ہیں، میری ہیلپ کر رہے ہیں، وہ آگے پڑھا رہے ہیں. تو اس قابل ہو گئے. مدینہ بکس 8-9 پہ آ گئے ہیں وہ، گرامیٹیکلی سارا پڑھ کے تو وہ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اسی طرح ہوتا ہے، دیے سے دیا جلتا ہے. مجھے کسی نے پڑھایا، میں آگے پڑھا رہی ہوں، پھر آگے میں پڑھا رہی ہوں، تو آپ لوگ پڑھائیں گے انشاءاللہ. میری کوشش یہی ہوتی ہے میرا ہر اسٹوڈنٹ آگے ٹیچر بنے. میں اس کو ایسا کر دوں کہ وہ اسٹوڈنٹ آگے پڑھانے والا بنے. کیونکہ ہم نہیں ہوں گے نا تو پھر کوئی تو ہو جو آگے چلے آئے. اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ خود ہی بنا دیتا ہے. ہمیں اس قابل کرے ٹیچر، ہم آپ نہیں وہ خود ہی اس کا وہ دل میں ڈال دیتا ہے آپ کے شوق. میرے دل میں کس نے شوق ڈالا ہے؟ میرے فیملی میں کسی کو شوق نہیں ہے. فیملی کی بات میں اپنے بچوں کی بات نہیں کر رہی، باقی اپنے مطلب خاندان کی بات کر رہی. لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس طرف لے آیا. پہلے کینیڈا میں لایا، پھر کینیڈا میں لایا پہلے مجھے، پھر ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو یہاں لایا، پھر میں ان کی اسٹوڈنٹ بنی، پھر میں نے سیکھا، پھر انہی کے ادارے میں پڑھایا، اور ابھی تک پڑھا رہی ہوں ماشاءاللہ. تو کتنے لوگ پڑھ کے آگے پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو اسی طرح آپ اپنے عزم کو بلند رکھیں، حوصلوں کو گرنے نہ دیں. سب کام آپ کے ارادے پہ ہوتا ہے، اور اس پہ ہوتا ہے، شوق پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غور و فکر کریں. جب بھی قرآن پڑھتے ہیں نا تو ایک آیت کو پڑھیں لیکن اس کو غور و فکر کریں اس کے اوپر کہ اچھا اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. اب پہلے سب سے پہلے تو نون کو ڈھونڈ لینا کہ یہ نون ہے. اس کے اوپر میم آ رہا ہے شروع میں, اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے یا اس کا الف لام آ رہا ہے یا تنوین آ رہی ہے. ڈھونڈ لیں اس کو کہ یہ نون ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نون ہے تو یہ آگے کیا ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے, اس کی اعرابی حالت کیا ہے, پھر اس کے اندر یہ جو معرفہ ہے یا نکرہ ہے یہ بھی دیکھیں. ٹھیک ہے, 4 چیزیں ہم نے پڑھی ہے نا, واحد ہے کہ مثنیٰ ہے کہ جمع ہے. یہ 4 حالتوں میں اس نون کو پرکھیں اس کو, اور جہاں پہ سمجھنا ہے مجھ سے پوچھ لیں کہ یہ ہمیں نہیں سمجھ آیا, صحیح. میں آپ کی ہیلپ کروں گی. تو بس ابھی اتنا ہی کام کرنا ہے. کوئی بھی نون اٹھائیں, پہچانے کہ اچھا یہ نون ہے. فعل نہ اٹھا لینا, فعل ابھی میں نے نہیں پڑھایا, حرف بھی نہیں اٹھانا. ابھی صرف آپ نے نون پک کرنا ہے, اور میں نے 5 علامتیں بتائی نون کی. قرآن مجید میں سے اٹھائیں اور دیکھیں. اب سب سے پہلے اس کی اعرابی حالت دیکھیں, حرف سے آ رہی ہے یا حرکت سے آ رہی ہے. اگر واحد ہوگا جمع مکسر ہوگا تو حرکت سے آئے گی. ٹھیک ہے, اور جمع مؤنث سالم آتن 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 ہوگا تو وہ بھی حرکت سے آئے گی. تو اس کے بعد اونا اور آنی ساؤنڈ ہوگی تو وہ اس کی ساؤنڈ سے ہوگی. اس کی بھی آپ پہچان سکتی ہیں. آنی رفعی حالت ہے اور عینی نصبی جری حالت ہے. کوئی بھی لفظ اٹھائیں گے نا تو ان 5 حالتوں سے باہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہ آپ اس کو دیکھیں, پہچانیں, اس کی 4 حالتیں دیکھیں کہ اس کا اعراب کیا ہے, اس کا جنڈر کیا ہے, اس کا عدد کیا ہے, اور اس کی وسعت کیا ہے, معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اور معرفہ میں ہم نے کیا کیا پڑھ لیا ہے, اسم اشارہ بھی پڑھا ہے, اسم ضمیر بھی پڑھا ہے. ضمائر بھی اٹھائیں گے نا تو وہ معرفہ ہوں گے. ضمائر بھی معرفہ ہے, ہم نے پڑھا ہے. علم بھی معرفہ ہے, اسم اشارہ اسم موصول بھی معرفہ ہے, اور 5ویں چیز کے الف لام والا اسم معرفہ ہے. تو وسعت کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھیں. یہ 4 چیزوں پہ پرکھیں اس کو, اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو جج کریں کہ آپ کو کتنا آیا ہے انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ آسانی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.